औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दी डिबेट के साथ में हूँ आपका मेज़बान समर अब्बास कज़ाफ़ी। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मेहमान हैं डॉक्टर शाहिद गिलगिती साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ हल्का-3 गिलगित से गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के उसके लिए टिकट के लिए। सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम आपको अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली आप एक बिज़नेस एंटरप्रेन्योर हैं, उसके अलावा आप सोशल एक्टिविस्ट भी रहे हैं और पॉलिटिकली भी इस वक्त आपने पॉलिटिकल उसके अंदर फील्ड के अंदर आपने जो है वो एंट्री मारी है। तो आप सबसे पहले आप अपना थोड़ा बिज़नेस प्रोफाइल और आपकी जो सोशल प्रोफाइल है उस हवाले से आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया कज़ाफ़ी साहब, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने हलके के अवाम से और मेरे चाहने वालों से मुखातिब हो जाऊँ। मेरा नाम शाहिद अली गिलगिती है और मेरा ताल्लुक़ बगरोड से है। मैंने बी फार्मेसी की है, जिसको आजकल डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कहते हैं। उसके बाद रिसेंटली मैंने MBA भी किया हुआ है। चूँकि मेरा मैशियत से थोड़ा सा ज़्यादा दिलचस्पी है, तो इस वजह से मैंने MBA भी किया हुआ है। बाकी जहाँ तक आप सोशल सर्विस की बात करते हैं, तो मैं 2006 से इस फील्ड में हूँ। 2006 में मैं आया था दुबनी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ से मैंने अपना काम शुरू किया। उसके बाद मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट किया था ज़ाती तौर पे, चेरी प्रोजेक्ट के नाम से। ये प्रोजेक्ट मैंने बगरोड वैली में किया। उसके अलावा ये जो जगोड़ कॉलोनी है, वहाँ पे इस पे काम किया। ओशकंदास, दनियोर और जलालाबाद में मखसूस फैमिलीज़ में, जो गरीब फैमिलीज़ थी, उनके लिए मैंने काम किया। और फिर दुबनी में एक और प्रोजेक्ट आया, पाकिस्तान ग्लोफ प्रोजेक्ट के नाम से। तो ये प्रोजेक्ट रफली कोई 4 साल पे स्पेन पे था इसका। 2011 में शुरू हुआ था और 2015 के एंड तक हमने इसको कंप्लीट किया। तो इस प्रोजेक्ट में इलाके में बड़े काम हुए, जैसे सद गोसुंदर के लिए रोड बना, दारजा नाम का गांव है, वहाँ तक रोड बना। इसी तरह से बगरोड में एक और वैली है खमा, वहाँ तक हमने रोड बनवा दिया। सिफाजती बंद बनवा दिए। चूँकि ये प्रोजेक्ट एक मखसूस सेगमेंट के लिए था, जिसको हम ग्लोफ कहते हैं। ग्लोफ का मतलब ये होता है कि ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड्स, यानी जो ग्लेशियर के ऊपर झीलें बनती हैं वो गर्मियों के मौसम में फट जाती हैं और उससे जो आगे फ्लड आता है उससे बड़ी तबाही होती है। पुल बह जाते हैं, लोगों की ज़मीनें ख़राब हो जाती हैं, बाज़ औक़ात मवेशी और इंसानी लाइफ भी पेरिश हो जाती है। तो इसमें हमने काम किया था। और उसके साथ साथ हमने मुख्तलिफ स्कूल्स और जो मसाजिद हैं उनमें सेफ़ हेवन के नाम से हमने काम किया, वहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह बनाए हैं। उसके साथ हिफाजती बंद और कुछ कनेक्टिंग ब्रिजेस हमने बनवाए। दुबनी का ऑफिस हमने बनवा लिया है और उसी के अंदर हमने एमरजेंसी के लिए कोई भी इमरजेंसी हो, आपके पास तकरीबन सारी चीज़ें मौजूद हैं। यानी हर गाँव को हमने जनरेटर दिए हैं। उसके साथ एमरजेंसी का सामान, जिसमें कुदाल वगैरह हैं, टेंट वगैरह हैं, जूते हैं, खाने पीने की अशिया हैं। तो इस तरह से एमरजेंसी बगरोड का जो एरिया है, वहाँ पे एमरजेंसी मीट करने के लिए तकरीबन हमारी तैयारी है। और ये UNDP का एक कामयाब प्रोजेक्ट था, जिसके बाद उन्होंने इसको रेप्लिकेट किया है। अभी दूसरे ज़िला में भी इस पर काम हो रहा है। बात रही सियासत की, तो मैं सियासत में तो नहीं था, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि मैं बिल्कुल ही कोई नज़रात नहीं रखता था। नज़रात मेरे हैं, बिल्कुल हैं, जिसकी वजह से मैंने पिछले 4-5 साल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को बड़ा सपोर्ट किया है। लेकिन उस वक्त मेरा इरादा कोई सियासत में आने का नहीं था। इनको मैंने सपोर्ट किया था सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट की बेस पे। 2017 में मेरी हाफिज़ साहब की एक तकरीर सुनी थी मैंने कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। तो उनकी तकरीर सुन के मैं बड़ा इंस्पायर हो गया और अपने दोस्तों से भी मैंने उसका जिक्र किया कि हाफिज़ साहब बड़ा अच्छा बोलते हैं और इनके बड़े अच्छे व्यूज़ हैं, मैं इनसे मुतासिर हूँ। और रात को मैंने उनके हक़ में एक स्टेटस लिख दिया और पहला इल्ज़ाम यही आया कि आपने लैपटॉप लेके आप पटवारी बन गए हैं। तो अगरचे मैंने वो तारीफ़ लैपटॉप के लिए नहीं की थी, लेकिन वो इल्ज़ाम पहला आ गया था मेरे ऊपर। अब उसके बाद फिर मई में मैंने डिसाइड किया अचानक कि मैं पॉलिटिक्स करूँगा। तो जब पॉलिटिक्स करना था तो फिर जाहिर सी बात है, जहाँ आपकी एफिलिएशन हो, जहाँ जो लोग आपको अच्छे लगते हों, पाकिस्तान लेवल पे भी और GB के लेवल पे भी, तो मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इंतखाब किया। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, आप एक बिज़नेस एंटरप्रेन्योर हैं। हम देखते हैं गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर आप एक रोल मॉडल है, आपने बिज़नेस के अंदर एक बड़ा नाम कमाया है। तो उस हवाले से भी जो आपने जो स्ट्रगल किया, आप एक एंटरप्रेन्योर बने हैं, तो उस हवाले से बता देता कि हमारे जो यूथ हैं वो उनको मोटिवेशन मिले, इंस्पायरेशन मिले, ताकि वो भी फ्यूचर में अपने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ वो जा सकें। बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है। बात है कि मैं 99 में मैंने जॉब की थी लाहौर में 1 साल के लिए एज क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर।
وہاں پہ چونکہ آپ کی استعداد اتنی کم تھی کہ میں سیٹسفائی نہیں تھا. پھر میں نے سوچا کہ یہاں سے تو میں مطمئن نہیں ہوں میں کسی اور طرف چلا جاؤں. وہاں سے میں میڈیسن کی جو ہے نا وہ مارکیٹنگ کی طرف آیا. یہاں میں اچھے پیسے کما رہا تھا. تو مین وائل ادھر گورنمنٹ جابز آ گئیں. مرحوم کفایت اللہ صاحب نے مجھے آفر کیا ایز ڈرگ انسپیکٹر کہ آپ آ جائیں ڈرگ انسپیکٹر کے طور پہ, آپ کی 17 کی جاب ہو جائے گی اور میں آپ کو سپورٹ کروں گا. میرے ایک اور کولیگ تھے, انہوں نے اپلیکیشن دے دی اور وہ جا کے انڈکٹ ہو گئے. لیکن میں نے کفایت صاحب سے سوری کر لیا. تو وجہ انہوں نے پوچھی کہ آپ سیکریٹری بنیں گے, آپ آگے جائیں گے, آپ کیوں نہیں آنا چاہتے؟ ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اپنا شاہد گلگتی صاحب. ہم ان سے ان کے بزنس پروفائل, ان کی سوشل پروفائل کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب, آپ یہ بتا دیں کہ ایک بیسیکلی پولیٹیشین کا کام اپنے پبلک کو, اپنی جو رعایا عوام ہے ان کو ایک ویژن دینا ہوتا ہے, ایک ان کو اویئرنیس دینا ہوتا ہے. موسٹلی ہم نے دیکھا ہے گلگت بلتستان کے اندر ہمارے یہاں پہ ایک ٹریڈیشنلی قسم کی ایک سیاست ہوتی ہے. عوام کو جو ریئل ایشوز ہوتے ہیں اور ایشوز کو ایڈریس کرنا آسان ہوتا ہے, لیکن ان کا کوئی وے ورڈ نکالنا یہ بہت ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے, جو صدیوں تک جو ان کے ڈیسیجنس ہوتے ہیں وہ اس ایفیکٹس کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا ویژن لے کے اس دفعہ آپ جو ہیں وہ پولیٹکس کے اندر آ گئے ہیں؟ میں اتنی سی بات کہوں گا کہ ابھی تک جتنے بھی لوگوں کو ہم نے ووٹ دیا ہے وہ لیڈر نہیں ہیں, وہ صرف پولیٹیشینس ہیں. انہوں نے ہمیشہ آپ سے ووٹ لینا ہے کہ میں آپ کے لیے کلورٹ بناؤں گا, میں آپ کے لیے روڈ بناؤں گا, میں آپ کے بیٹے کو جاب دے دوں گا, اور میں آپ کو جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, جو انفلوئنس ہوتے ہیں, ان کے ساتھ وعدے کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ دیں گے. آپ لوگ اسی لائنس پہ ابھی تک ووٹ دیتے رہے ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک لیڈر کو منتخب کریں بجائے ایک سیاستدان کے. لیڈر کا کام بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ایک ویژن دیتا ہے, اس ویژن پہ کو کیسے حاصل کرنا ہے, اس مشن کو کیسے حاصل کرنا ہے, اس کے لیے آپ کو اسٹریٹجی دیتا ہے. اب میں آیا اسی لیے ہوں کہ میں اپنے علاقے کی جو عوام ہے ان کو لیڈرشپ پرووائڈ کروں, ان کے لیے ایک ڈائریکشن سیٹ کروں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. اچھا, اور ایک راستہ کا انتخاب کروں اور اس مشن کو حاصل کرنے کے لیے اسٹریٹجی بناؤں میں اپنے علاقے کے لیے. اب میرا جو ایک اور بات میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ میں نے پریارٹی سیٹ کرنی ہے لوگوں کی. پریارٹی سیٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کہ ہمارے لوگ پہلا کون سا کام کریں, دوسرے نمبر پہ کون سا کام کریں, اور تیسرے نمبر پہ کون سا کام کریں جس سے ان کے مسائل حل ہو جائیں, ان کی غربت ختم ہو جائے, ان کے لیے تعلیم کی سہولت حاصل ہو جائیں, ان کے لیے جو صحت کے ایشوز ہیں وہ حل ہو جائیں. تو یہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے انشاءاللہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ میں ان کو ہر چیز پہ, جس میں سب سے پہلے معیشت ہوگی اس پہ میں ان کو گائیڈ کروں گا کہ آپ نے کیسے کرنا ہے. پھر اس کے بعد میرا دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے صحت پہ ہم نے بات کرنی ہے, اور ہم نے تعلیم پہ بات کرنی ہے. یہ 3 میرے فوکس ہوں گے, ایشوز ہوں گے جن پہ میں لوگوں کی رہنمائی کروں گا. باقی رہی بات ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی, وہ تو آپ کسی کو بھی کھڑا کریں, اس کو ووٹ دے دیں, وہ کر لے گا. اس کے لیے لیڈرشپ کی میرا خیال میں اتنی خاص ضرورت نہیں ہے جتنی کی لیڈرشپ اس کے لیے ضرورت ہے قومی رہنمائی کے لیے. تو یہ میرے کچھ انشاءاللہ پریارٹیز ہوں گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو سیاست میں آ جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خدمت کے جذبے سے آ جاتے ہیں. آپ کیا جو ہے وہ ایک جذبہ لے کے, یا کیا آپ اگرچہ ایک سکسیس بزنس انٹرپرینور ہیں, آپ بزنس کے اندر آپ ہیں, اس سے آپ جو ہے وہ ادھر سیاست کی طرف آ گئے ہیں خدمت کرنے کے, حالانکہ اور بھی ذریعے ہیں, آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اچھا دیکھیں غزافی صاحب, اس میں ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے. دیکھیں میں اپنی ذات کی حد تک تو ظاہر سی بات ہے میں اپنا اچھا کما رہا ہوں, میرے لیے امپلائیز بھی میرے پاس ہیں اور سہولتیں ساری میرے پاس ہے, جیسے گاڑی وغیرہ ہوتی ہے یا آپ کے پاس اچھی انکم ہوتی ہے, وہ الگ سے میرے پاس سارا کچھ ہے. اور میں نے سوشل سیکٹر میں بھی کام کیا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بگروڈ میں کام کیا یا اشکنداز وغیرہ میں, ان علاقوں میں غربت کے خاتمے کے لیے میں نے کافی کوشش کی ہے. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اسکوپ لمیٹڈ ہوتا ہے. مثلا میں ہراموش میں کام نہیں کر سکا دوبنی کے اندر ہوتے ہوئے, کیونکہ میں ایک ایل ایس او کو ریپرزینٹ کر رہا تھا, ہراموش میں ایک اور ایل ایس او کام کر رہا تھا, تو میں وہاں انٹرفیئر نہیں کر پایا, میں کر نہیں سکتا تھا. اسی طرح سے اگر میں دنیور میں آ کے کام کرنا شروع کر دیتا تو وہاں کا ایل ایس او نے اعتراض کرنا تھا کہ یہ شاہد صاحب آپ تو بگروڈ سے ہیں, آپ نے یہاں پہ کیوں انٹرفیئر کیا. تو یہ ایشوز ہوتے ہیں. جب آپ پولیٹکس میں آتے ہیں تو آپ کا ہورائزن جو ہے نا وہ بڑا ہو جاتا ہے, آپ کا اسکوپ بڑھ جاتا ہے, آپ پورا علاقے میں اپنی خدمات کر سکتے ہیں, پورا لوگوں کی گائیڈ کر سکتے ہیں, ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں نے پولیٹکس میں آنے کا فیصلہ کیا کہ میں جو سوشل سروسز میں کرتا رہا ہوں, لوگوں کی خدمت کرتا رہا ہوں, اس کا اسکوپ بڑھا لوں. اور جو جس میں اپنے علاقے میں بگروڈ جو میرا گاؤں ہے وہاں میں لوگوں کی جو اویئرنیس دے رہا تھا یا ان کی گائیڈنس دے رہا تھا, اس کو بڑھا کے پورے حلقے میں انشاءاللہ میں بڑھانا چاہتا ہوں. اسی لیے میں پولیٹکس میں آ گیا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ آپ جو بھی ٹاک کرتے ہیں میڈیا کے ساتھ, اکانومی کو بڑا فوکس کرتے ہیں.
ہمارے کیونکہ گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں ڈیفینیٹلی وہ ان کا زیادہ جو ڈپینڈنٹ ہوتا ہے وہ سرکاری جابس اور اس قسم کے اس پہ ہوتے ہیں. آپ لوگوں کو سادہ الفاظ میں سمجھائیں کہ یہ اکانومی کیا بلا ہے, اس کو کیسے جو ہے اپنی اکانومی کو اسٹرینتھن کیا جاتا ہے, آپ ہمارے عام ماسس کو سادہ الفاظ میں اس کو کیسے بتائیں گے؟ قذافی بھائی، پیسہ ایک ایسی چیز ہے، یہ معیشت پیسہ ہی ہے بیسیکلی نا. تو پیسہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر نہ گناہ ہوتا ہے نہ ثواب ہوتا ہے. مثلا زنا کرنے کے لیے آپ کو پیسے چاہیے، شراب پینے کے لیے آپ کو پیسے چاہیے، جوا کھیلنے کے لیے آپ کو پیسے چاہیے. اسی طرح سے حج پہ جانے کے لیے بھی آپ کو پیسے چاہیے، غریب کی مدد کرنے کے لیے بھی آپ کو پیسے چاہیے، ہمسائے کا خیال رکھنے کے لیے آپ کو پیسے چاہیے. تو میرا تو نعرہ ہی یہی ہے شروع سے کہ جب تک آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں آپ کا ایمان محفوظ نہیں ہے. نہ آپ صحت کے لیے کام کر سکتے ہیں، نہ آپ تعلیم کے لیے کام کر سکتے ہیں، نہ آپ ثواب کما سکتے ہیں، نہ آپ گناہ کر سکتے ہیں. اسی لیے میرا پرائمری فوکس ہمیشہ سے رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا کہ ہم نے معیشت پہ فوکس کرنا ہے. اس کے لیے راستے ڈھونڈنے ہیں کہ ہم نے کیسے پیسے کمانا ہے، لیکن اس میں پیسے حلال کے کمانے ہیں. میں آپ کو کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ رشوت لے لیں، آپ اور دو نمبریاں کر کے پیسے کمائیں. نہیں، آپ نے حلال کے پیسے کمانے ہیں تاکہ آپ کا ضمیر مطمئن ہو. آپ اپنے بچوں کو حلال کی خوراک کھلائیں، ان کی تربیت حلال کے پیسوں سے کریں، ان کی صحت کا خیال حلال کے پیسوں سے رکھیں، اور اسی طرح ان کو تعلیم جو دلائیں تو وہ حلال کے پیسوں سے دلائیں تاکہ وہ معاشرے میں کے لیے اچھے شہری بن سکیں اور آپ کی اچھی نمائندگی کر سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، گلگت بلتستان کے اندر یوتھ کی تعداد بھی تقریباً 30، 40، 50% ہے. اکثر عموماً ہمارے یوتھ یہ شکایت کرتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی بزنس سٹارٹ اپ لینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ان کو آپ کیسے موٹیویٹ کریں گے کہ وہ اپنا ایک انٹرپرینورشپ کی طرف جائیں، اپنا کوئی کاروبار چھوٹا سا سٹارٹ کرے تاکہ وہ بھی اپنی اکانومی کو اسٹرینتھن کر سکے؟ دیکھیں، اس کے لیے پیسوں سے زیادہ حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کے پاس ایک اچھا ویژن ہونا چاہیے، اس کی ضرورت ہوتی ہے. یہ پیسے تو محض ایک بہانہ ہے. ابھی ریسنٹلی ایک نوجوان نے میرے ساتھ پہلے سے جاب کرتا تھا، میرا رشتہ دار بھی ہے. اس نے اپنی زمین بیچی ہے 6 کنال کاروبار کے لیے، اور میں نے اس کو انکریج کیا ہے. اگرچہ معاشرے میں لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں کہ فلاں بندے نے زمین بیچی ہے، وہ اس کو ایک دبا سمجھتے ہیں، وہ اس کو برائی سمجھتے ہیں، لیکن میں نے اس جوان کو انکریج کیا کہ آپ اپنی زمین بے شک بیچیں اور آ کے کاروبار کریں. اس نے زمین بیچی اور پہلے ہی مہینے میں میرا خیال ہے کہ اس نے 2 سے 2.5 لاکھ روپے کمائے ہیں. اور اس کی جو ایسٹ اس کے پاس ہے یا جو اس کے پاس اسٹاک ہے اس کی ویلیو بھی دن بائی دن بڑھتی رہے گی. اور وہ منتھلی مجھے امید ہے کہ وہ بہت جلد 3 سے 4 لاکھ مہینے کا کمانا شروع کرے گا. تو 6 کنال زمین کی کیا حیثیت ہے؟ زمین جو ہے نا آپ کو انکم نہیں دیتی ہے، زمین آپ کا ایک اثاثہ ضرور ہے. اس کے لیے پھر ایک بات لمبی ہو جائے گی. میں اتنا ہی کہوں گا کہ کاروبار جو ہے نا وہ زمین اور دوسرے ایسٹ سے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے، اور اس میں نوجوانوں کو آنا چاہیے اسی طرف. بہانہ نہیں بنانا چاہیے کہ میرے پاس کروڑوں میں ہوں گے تو میں کاروبار کروں گا. اس طرح سے آپ کے پاس کروڑوں کبھی نہیں آئیں گے اور پھر آپ کاروبار کبھی نہیں کر پائیں گے. تو اگر آپ نے اپنی لائف کو بہتر کرنا ہے، اپنی فیملی کو آگے لے کے جانا ہے، اپنے علاقے کے لیے خدمت کرنی ہے، تو آپ کاروبار کی طرف آ جائیں، انٹرپرینورشپ آ جائیں، آئیڈیاز سوچیں. آپ ایسی چیز کی طرف جو یہاں پہ موجود نہیں ہے، آپ ایسے مسائل حل کریں جس سے آپ کا کاروبار آپ کا بڑھ جائے. اس وقت تو جو ہے ہمارے پاس ٹورزم ہے، اور بھی بہت سارے فیکٹر ہیں جو میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھا ایشو ہائی لائٹ کیا کہ ہمارے یہاں پہ ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ لوگوں کے پاس بڑے مقدار میں بڑے اس پہ پراپرٹی کی شکل میں ان کے پاس ہوتی ہے، لیکن وہ اس سے استفادہ حاصل نہیں کرتے ہیں. یہ ایک ایشو ہے. اس سے ہم اپنی زمینوں سے کیسے استفادہ حاصل کریں؟ جیسے کہ آپ نے ایک سکسیس سٹوری بتا دیا کہ ایک بندے نے اپنی تھوڑی سی زمین بیچ کے بزنس کو اسٹیبلش کیا اور ابھی وہ ٹھیک ٹھاک کما رہا ہے. اس کے بعد دوسرا جو ہے ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ پیسہ جتنا بھی ہوتا ہے وہ بینک میں رکھتے ہیں اور اس کا منافع کھا کے خوش ہو کے بیٹھتے ہیں کہ ہمارا منتھلی خرچہ چل رہا ہے کہ. اور تیسرا اس کے ساتھ گلگت بلتستان کے اندر جو چیز ہے، ہمارے عوام پبلک کو جو ہے وہ ایک آٹے کے تھیلے کے پیچھے لگا کے رکھا ہوا ہے. پورے مہینے میں وہ ایک آٹے کا تھیلے کا سوچتے ہیں اور پورا مہینہ اسی طرح گزر جاتا ہے. تو ایسی صورتحال میں ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، کاروبار کی جہاں تک بات ہے، کاروبار نسلوں کو پالتا ہے اور نسلیں ہی اس کو میچور کرتی ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے کاروبار شروع کیا اور آپ کروڑپتی بن جائیں گے، ایسا نہیں ہے. کاروبار آپ شروع کرتے ہیں تو آپ کی نسلیں اس کو آگے بڑھاتی ہیں. تو زمین کا جہاں تک تعلق ہے، آپ دیکھیں زمین ایک پراپرٹی ضرور ہے، لیکن زمین آپ کو 2 وقت کی روٹی پرووائڈ نہیں کرتی ہے. مثلا آپ گلگت میں کسی کے پاس 2 کنال زمین ہے تو اس کی اگر کم سے کم قیمت لگائیں بھی تو 1.25 کروڑ سے 2 کروڑ اس کی ویلیو ہے ہی ہے. آپ 2 کروڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ کے گھر میں آٹا نہیں ہے، آپ کے بچوں کے لیے تعلیم کی نہیں ہے، فیس وغیرہ نہیں ہے آپ کے پاس، صحت کی آپ کے پاس نہیں ہے. اگر آپ اس میں سے، میں ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں، اگر آپ اس میں سے 1 کنال زمین بیچتے ہیں، 1 کروڑ آپ کو آ گیا. اس 1 کروڑ سے آپ کسی بھی ان ڈیولپڈ ایریا میں 50 لاکھ آپ زمین خرید لیں اور 50 لاکھ آپ لگائیں کاروبار میں.
جب آپ یہی کریں گے تو آپ کے پاس زمین کی زمین بچے گی آپ کے پاس، اور آپ کا کاروبار ہوگا. تو یہ لوگ اصل میں ڈرتے ہیں اس چیز سے نا. ہمارا ایک ٹریڈیشن مائنڈ بنا ہوا ہے کہ ہم نے زمین خریدنی ہے اور اب جی اس کو بیچنا نہیں ہے، تو یہ بڑا ایک قسم کا ہم نے اس کو گالی سمجھا ہوا کہ فلاں بندے نے زمین بیچی ہے. زمین ضرور بیچیں، کاروبار کے لیے بیچیں. زمین گاڑی خریدنے کے لیے نہیں بیچنی ہے آپ نے. زمین آپ نے شادی کرنے کے لیے نہیں بیچنی ہے. زمین آپ نے اور کام مقاصد کے لیے نہیں بیچنی ہے. زمین آپ بیچیں، اس کو لا کے انویسٹ کریں تاکہ آپ کے پاس انکم بھی آ جائے. منتھلی آپ کی ایک انکم بھی ہوگی کاروبار کی شکل میں، اور آپ کا ایسٹ جو آپ نے خریدا ہوا آدھے سے وہ آپ کا ویلیو بنتی جائے گی. تو اس طرح کی سوچ ہم نے معاشرے میں لانی ہے، نوجوانوں کو اس طرف لانا ہے تاکہ یہاں سے غربت ختم ہو اور ہم آگے جا سکیں. اچھا، جو گندم کے ایک تھیلے کی ہم نے بات کیا تھا، اس کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے کہ جس طرح حضرت آدم کو گندم کا ایک دانہ کھانے کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا، تو یہاں پہ بھی اس وقت یہ ہمارا مسئلہ گلگت بلتستان کے اندر جو سبسڈائز جو ہمیں گندم مل رہا ہے، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے الٹرنیٹ وہ جو ہمیں سبسڈائز قیمت میں جو دن مل رہا ہے وہ کسی اور شیپ میں دے دے تاکہ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سبسڈائز آٹا جو ہے وہ ایک ہمارا رائٹ ہے. یہ انہوں نے جب اقوام متحدہ میں گئے تھے پاکستان اور انڈیا، تو انہوں نے وہاں کمنٹ کیا تھا. تو یہ سبسڈائز آٹا کھانا میں کوئی کباہت نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بری بات ہے. ضرور کھائیں، لیکن اس سے باہر نکل کے جب آپ اچھے انکم کمائیں گے تو آپ کو سبسڈائز آٹے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اب آپ کو 600 کا تھیلا ملتا ہوگا، وہ 3000 کا مل جائے گا. اگر آپ کی انکم ہزاروں سے بڑھ کر لاکھوں میں چلی جائے، لاکھوں سے بڑھ کر کروڑوں میں چلی جائے، تو ایک تھیلے کی کیا حیثیت ہے؟ ٹھیک ہے. آپ اسی لیے میں ہمیشہ زور دیتا ہوں کہ ہمیشہ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جو کاروبار کرتی ہیں، جو انویسٹمنٹ پہ آ جاتی ہیں، جو اپنی پرائرٹی سیٹ کرتی ہیں. تو ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے، پرائرٹی سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ڈائریکشن اپنی سیٹ کرنی ہے. اس کے لیے ہم نے اپنی ایک اسٹریٹجی بنانی ہے کہ ہم نے اسے کیسے اچیو کرنا ہے. پھر یہ کام ہوگا. آپ کو سبسڈائز آٹے کی ضرورت پڑے گی نہ کسی چیز کی. جب آپ کے پاس انکم ہوگی تو ساری چیزیں ہوں گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، کہا جاتا ہے کہ گلگت بلتستان کے بارے میں سونے کے کان میں بو کے سونے والے لوگ، تو ہمارے ارد گرد چاروں طرف سونا ہے لیکن ہم بھوکے سو رہے ہیں، تو اس سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ بالکل آپ کی بات درست ہے. ہمارے پاس دیکھیں ٹورزم کا اتنا بڑا سکوپ ہے. آپ سوئٹزرلینڈ کی بات کرتے ہیں، سوئٹزرلینڈ ہمارے ایک ضلع کے برابر بھی نہیں ہے، چھوٹا سا علاقہ ہے. ہمارے پاس ٹورسٹ اٹریکشن ساری موجود ہیں. مثلاً آپ کے پاس دنیا کے بلند ترین پہاڑ ہیں، K2 سے لے کر ننگا پربت تک. آپ کے پاس خوبصورت ویلیز ہیں، آپ کے پاس دریا ہے، آپ کے پاس جھیلیں ہیں، آپ کے پاس برف ہے، آپ کے پاس گلیشیئرز ہیں. یہ سارے ہیں، لیکن مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہماری پریارٹیز ٹھیک نہیں ہیں. ہم لوگوں نے آج تک کبھی آپ نے سنا کہ کسی نے غربت کے خاتمے کے لیے جلوس نکالا ہو؟ کبھی نہیں نکالیں گے. مذہبی معاملات ہوں، لوگ روڈ پہ آ جائیں گے. فرقی معاملات ہوں، لوگ روڈ پہ آ جائیں گے. کبھی تعلیم کے لیے روڈ پہ آئے ہیں؟ نہیں آئے ہیں. کبھی صحت کے مسائل کے لیے لوگ پہ آئے ہیں؟ بالکل نہیں آئے ہیں. کبھی معیشت کے لیے آئے ہیں؟ نہیں آئے ہیں. کیونکہ ان کا مائنڈ اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے فرقے کا مفاد دیکھنا ہے کہ ہمارے فرقے کا CM کون آئے گا. اچھا جناب علی فلاں سیکرٹری شیعہ ہے یا سنی ہے یا فلاں چیز میں اس کا فائدہ ہے، اس میں اس کا فائدہ ہے. ہمیں غلط ڈائریکشن میں لگایا گیا ہے. اگر ہم آج اپنی ڈائریکشن سیٹ کریں، ہم اپنے علاقے کا مفاد سامنے رکھیں، اپنی غربت کو سامنے رکھیں، تعلیم کو سامنے رکھیں، ان کے لیے ہم جلوس نکالیں، ان کے لیے ہم احتجاج کریں، ان کے لیے ہم پلاننگ کریں، تو واقعی ہم سونے کے اوپر بیٹھے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. صرف GB کے اندر 50,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے. کیا ہم نے کبھی اس پہ سوچا ہے کہ ہم کہیں سے انویسٹمنٹ لائیں، بجلی یہاں لگائیں اور بجلی ہم بیچیں؟ آپ پاکستان میں ہمیشہ آپ کو پتہ ہے شارٹیج رہی ہے بجلی کی. ہم یہیں سے اپنے علاقوں کو بجلی دے سکتے ہیں، اور وہ بھی سستی، کیونکہ یہ جو پن بجلی ہوتی ہے اس میں کوئی ایک دفعہ آپ نے اسٹرکچر لگانا ہے، انویسٹمنٹ ایک دفعہ کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو کمانا ہی کمانا ہے، کیونکہ اس میں مینٹیننس کاسٹ بہت ہی کم ہے. یہ تو روپے پیسوں میں آپ کو بجلی پڑتی ہے پر یونٹ، جبکہ اس کی جگہ پہ ہم نے تھرمل بجلی بنائی ہوئی ہے جگہ جگہ سے، اور اتنی مہنگی بجلی ہمیں مل رہی ہے. 18 روپے یونٹ تک میرے خیال اس وقت پہنچ چکا ہے بجلی کا ریٹ. تو واقعی ہم سونے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں اپنی پریارٹی سیٹ کرنی ہے. آج سے اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم فرقہ پرستی میں نہیں پڑیں گے، زبان کا علاقے کا جو تعصب ہم نے پالا ہوا ہے اس سے ہم نکل جائیں، اور غربت کے خاتمے کے لیے ہم کوشش کریں، معیشت کے لیے کام کریں، تعلیم کے لیے کام کریں، صحت کے لیے کام کریں، تو ہم واقعی سونے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، سونے کے کان کے اوپر بیٹھے ہیں، اور ہم واقعی غریب ہیں. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اچھا، پریارٹیز اور ڈائریکشن کے حوالے سے آپ نے بات کیا، اس کو کون سیٹ کرے گا؟ دوسرا، جو ہم فوراً ہر چیز کو جو ہے وہ ایک فریمنگ کرتے ہیں تعصب کی، اس کے اندر کھول کے اندر بند ہو کے، اس سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ اس کے لیے ذمہ داری لیڈرز کی بنتی ہے. اگر لیڈر متعصب نہیں ہے تو وہ اپنا علاقے کے لیے بلا تفریق کام کرے گا. میں اپنی ذات کی مثال دوں گا آپ کو. میرے ادارے کے اندر گلگت میں 10 لوگ کام کر رہے ہیں. ان 10 لوگوں میں شین بھی ہے، یشکن بھی ہے، شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے، اسماعیلی بھی ہے، اور
ہر علاقے کی نمائندگی میں نے دی، ہر زبان کو میں نے نمائندگی دی ہے. یہ کوئی میں جسٹ کوئی زبانی دعویٰ نہیں کر رہا. اگر کسی شخص کو دلچسپی ہے اس چیز میں تو وہ میرے آفس جائیں, وہاں جا کے دیکھیں کہ میں نے کتنے لوگوں کو میں نے روزگار دیا ہے اور کس کمبینیشن میں دیا ہے. اب یہی پالیسی جب آپ گورنمنٹ میں آتے ہوئے اپنائیں گے, کسی علاقے کے ساتھ آپ زیادتی نہیں کریں گے, ظلم نہیں کریں گے, اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں کریں گے, آپ خود فرقہ پرستی پر نہیں پڑیں گے, تو عوام میں بھی یہ چیز ختم ہو جائے گی. ہمارے بیوروکریسی, ہمارے حکمران, ہمارے سیاستدان, ہمارے آفیسر خود ہی تعصب کرتے ہیں, خود ہی فرقہ پرستی میں پڑے ہوئے ہیں, تو وہ عوام سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اس لیے ہمیشہ ہمیں ایسے لوگوں کو ووٹ کرنا چاہیے جو خود اپنی ذات سے اس تعصب سے پاک ہوں, ان کے اندر فرقہ پرستی نہ ہو, ان کے اندر علاقے زبان اور ذات کی تفریق نہ ہو, پھر ہم آگے جا سکیں گے. اچھا, کاروبار کے حوالے سے ایک اسلامک پرسپیکٹیو میں ہم بات کرتے ہیں تو حضور پاک کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ کاروبار میں 9% جو ہے وہ بچت ہے. اس کو آپ کیسے ایکسپلین کر کے سمجھائیں گے تاکہ ہمارے یوتھ جو اس وقت بے روزگار ہیں یا ان کو پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہے وہ اس بزنس کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں؟ دیکھیں, یہ جو نوکری اور کاروبار میں فرق ہے, نوکری میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جتنی تنخواہ لیتے ہیں اتنا آپ سے خرچ ہو جاتا ہے. یہ ایک انسانی فطرت ہے. آپ کی تنخواہ اگر آپ کی 50,000 ہے تو آپ نے موٹر سائیکل خریدنی ہے. جیسے آپ کی تنخواہ بڑھ کے 1 لاکھ ہو جائے گی, آپ نے گاڑی کی طرف جانا ہے. آپ کی تنخواہ 1.5 لاکھ ہو جائے گی تو آپ نے گاڑی کا ماڈل چینج کرنا ہے. یہ انسانی فطرت ہے اور انسان اسی میں خوش ہوتا ہے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے عمر نوکری کرتا رہتا ہے, پھر جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کا بیٹا نوکری پکڑ لیتا ہے اور اسی میں چلا جاتا ہے. کاروبار میں یہ ہوتا ہے کہ کاروبار میں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. جب آپ کا کاروبار گرو کرتا ہے تو آپ کے لیے یہ جو لگژریز ہیں وہ خریدنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. اگر آپ اچھے کاروباری ہیں, آپ اچھے انٹرپرینور ہیں, تو آپ ایک کاروبار سے دوسرا کاروبار پیدا کرتے ہیں. اس میں جیسے آپ دوسرا کاروبار پیدا کرتے ہیں بہت سے لوگوں کو روزگار ہو جاتا ہے. تو کاروبار اور نوکری میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کاروبار جو ہے وہ جنریشنز کو پالتا ہے, وہ نسلوں کو پالتا ہے. اور آپ دیکھیں آپ کے سامنے میک ڈونلڈ کس زمانے سے چل رہا ہے, KFC کس زمانے سے چل رہا ہے. اسی طرح سے بڑے بڑے ادارے ہیں جو ایک بندے نے قائم کیے اور نسلوں تک وہ چل رہے ہیں اور کامیابی سے چل رہے ہیں. تو نوکری میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ شنا میں مقولہ ہے, قبر سم قبر ٹک. یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جتنا آپ کماتے ہیں اتنا آپ خرچ کرتے ہیں. یہ ایک نیچر کا اصول ہے اور آپ اسی سائیکل میں پڑے رہتے ہیں کہ میں شاید امیر ہو جاؤں گا, تو آپ کبھی امیر نہیں ہوتے. اور دوسرا پھر جو نوکری والا لوگ ہوتے ہیں جب ضروریات پوری نہیں ہوتی ہے تو وہ پھر دوسرے راستے اختیار کرتے ہیں جس کو ہم کرپشن کہتے ہیں. آپ پھر ادھر سے کٹ مارتے ہیں, ادھر سے ڈنڈی مارتے ہیں اور حرام پھر جمع کر لیتے ہیں. بے شک آپ پیسے بنا لیتے ہیں لیکن وہ پھر حرام کا ہوتا ہے اور آپ کا ضمیر جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا. جبکہ کاروبار میں آپ کا زمین مطمئن ہوتا ہے اور بڑے خوشی سے اگلے کسی کی مدد بھی کر سکتے ہیں. ناظرین, ہم یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر شاہد گلگتی سے بزنس کے حوالے سے, علاقے کی اکانومی کو اسٹرینتھن کرنے کے حوالے سے, جو ریسورسز ہمارے پاس ہے ان کی یوٹیلائزیشن کے حوالے سے. یہاں پہ ایک چیز ڈاکٹر صاحب ہمارے ذہن میں ایک سوال جو کریٹ ہوتا ہے, ایک عام بندے کے ذہن میں بھی ہوگا, ہمارے پاس جو نیچر ریسورسز ہیں یہاں کے منرلس کی شکل میں, اس کے بعد ٹورزم کی شکل میں, جتنے بھی ریسورسز ہیں ان کا ہم دانشمندانہ استعمال ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ریسنٹلی کوٹوال لیکس ہو گیا تھا. بالکل. تو وہاں جب میں گیا ہوں تو اس علاقے کی جو روڈ ہے نا, علاقے کا جو روڈ ہے وہ انتہائی ناگفتگو حالت میں ہے. آپ ٹورزم کو یا نیچرل ریسورس کو کیسے استعمال کریں گے جب تک آپ ان کو ایکسیسیبل نہیں بنائیں گے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے. اگر آپ روڈ کو ایکسیسیبل بنائیں گے تو آپ کو خاموش میں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا ٹورسٹ وہاں آئے گا کہ آپ کے علاقے کی جو غربت ہے نا وہ 2-3 سال 4 سال میں وہ غائب ہو جائے گی اور ہر آدمی اچھا کمانے لگے گا. اچھا, اب آ جائیں کہ اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے. اب وہ جھیل ایمرلڈ لیک جسے کہتے ہیں, آپ شاید آپ بھی ساتھ موجود تھے اس میں ٹور میں, تو کتنی خوبصورت جگہ ہے. بالکل. بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اثاثہ تو ہے, کیا آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ بالکل نہیں. میں نے جوانوں سے وہاں خطاب کے دوران میں نے کہا کہ آپ کے پاس اس جھیل کے اندر ایک کشتی کیوں نہیں ہے؟ کشتی ہونی چاہیے تھی نا وہاں پہ. جو بھی وہاں چل کے جائے گا وہ 200-400 روپے بڑی خوشی سے دے دے گا اور اس علاقے میں کشتی میں گھوم پھر کے وہ بڑے مزے سے اپنا انجوائے کرے گا. اور جو نوجوان وہاں بیٹھا ہوگا وہ ایک سیزن میں اتنے پیسے کما لے گا کہ اس کو شاید نوکری کی ضرورت بھی نہ پڑے. تو ہمیں لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے ان جو نیچرل ریسورسز ہیں, جو آپ کے پاس ایسیٹس ہیں, ان سے فائدہ آپ نے کیسے اٹھانا ہے. آپ اسی طرح سے دیکھیں ہمارے پاس پہاڑ ہیں, بہت سی ڈہلوانے ہیں جہاں پہ ہم سکینگ کر سکتے ہیں, ہائی الٹیٹیوڈ گیمز. اس کے لیے تھوڑی سی انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی اور وہ ہم ایسے ادارے ہیں دنیا کے اندر, پاکستان کے اندر بھی ہوں گے, جہاں سے ہم انویسٹمنٹ لا کے اس کو رینج جو ٹورزم اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس کولڈ ڈیزرٹ ہے سکادو کے اندر. کولڈ ڈیزرٹ میں ہم نے کیا کیا, سوائے ایک سفاری کراتے ہیں سال میں, اس کے علاوہ وہ سارا سال بند رہتا ہے. اسی طرح سے آپ کے پاس بلمک ایک جگہ ہے, بشو ایک جگہ ہے,
اسی طرح سے ہمارے پاس بگروٹ ہے، ہراموش ہے، کٹوال ہے، یہ اتنے سارے علاقے ہیں کہ ان میں اگر ہم صرف انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں، ان کو روڈ ایکسیس دے دیں، تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے گورنمنٹ کچھ کرنے کی. آپ کے پاس اتنا ٹورسٹ آئے گا ان کو. لیکن ایک اور چیز ساتھ میں کرنی پڑے گی کہ صرف انفراسٹرکچر دینے سے لوگوں کی ترقی نہیں آئے گی، آپ نے ان کو گائیڈ بھی کرنا ہوگا. اب بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ روڈ کی ایکسیس بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، لیکن وہ وہاں پہ لوگ نہیں جاتے ہیں. اس کی وجہ کہ وہاں کی جو پاپولیشن ہے وہ ٹورسٹ کے لیے ہاسٹائل ہے، لوگ اپنے آپ کو سیف فیل نہیں کرتے. ہمیں اس چیز پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہت سے علاقے ہیں، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ اس سے بھی لوگ لائن کسی اور طرف چلی جائے گی، لیکن ہیں ایسے علاقے جو بہت خوبصورت ہیں، جہاں جھیلیں بھی ہیں، جہاں پہ روڈ ایکسیس بھی ہے، لیکن وہاں کی جو آبادی ہے وہ ہاسٹائل ہے ٹورسٹ کی طرف. یا ہاسٹائل نہیں ہے تو بھی امیج یہی بنا ہوا کہ یہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ ٹورسٹ کو ویلکم نہیں کرتے، کبھی ڈریس پہ اعتراض کریں گے، کبھی کھانے پہ اعتراض کریں گے. تو ہمیں اس طرف بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے. میں جو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ کرسی نہیں لیڈر، میرا ایک نعرہ ہے، سلوگن ہے. وہ اسی لیے ہے کہ دیکھیں جب تک آپ اس آبادی کو ٹورسٹ فرینڈلی نہیں بنائیں گے، ان کو کاروبار کی طرف نہیں لائیں گے، تو ٹورسٹ وہاں جا کے کیسے رہے گا؟ وہ کھانا کہاں سے کھائے گا؟ وہ رہائش کو کہاں سے ملے گی؟ سیفٹی وہ کیسے فیل کرے گا؟ تو آپ نے اس آبادی کو کنورٹ کرنا ہے ہاسٹائل سے ٹورڈس فرینڈلی. تو اس کے لیے ہمیں علماء کرام کی مدد ضرورت ہوگی، علاقے کے ماہدین کی مدد کی ضرورت ہوگی. تو ہمیں روڈ اور بزنس کے ساتھ ساتھ اس طرح بھی کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو آبادی ہے وہ ان کو ایکسیپٹ کرے، ان سے پیسے کمائیں، اپنی غربت دور کرے، اپنے بچوں کو تعلیم دے اور صحت کا خیال رکھے. یہ بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب، ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ سے زیادہ بزنس کے اوپر، اکانومی کے اوپر، علاقے کی معیشت کے اوپر، غربت کے خاتمے کے حوالے سے، روزگار، نوجوانوں کو روزگار دینے کے حوالے سے اس پہ بات کریں. آپ نے ایک ایشو ہائی لائٹ کیا کہ ہمارے نوجوان کوئی بھی چیز سٹارٹ کرنے سے پہلے وہ ڈر جاتے ہیں، وہ انیشیٹو رسک نہیں لیتے ہیں. یہ فیکٹر ہے، تو اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک چیز پھر دوسرا میرے ذہن میں جو آئیڈیا آ رہا ہے، گلگت بلتستان کے اندر پوٹینشل ہے، بہت سی سیکٹر ہیں، لیکن اس حوالے سے کوئی ریسرچ بیس کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم پورے گلگت بلتستان کے اندر دیکھیں کہ کیا چیلنجز ہیں. مینس ہمیں ویژن نہیں دیا گیا ہے تو اس کو ہم کیسے دے سکتے ہیں. لوگوں کو اصل چیز ہوتا ہے ایکشن لینا ہوتا ہے. باقی وربلی چیزیں کرنا اپنی جگہ میں ٹھیک، آئیڈیا جو وہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن پریکٹیکلی جا کے ہم اس کو ایک سکسیس سٹوریز بنائیں، ایک سکسیس ماڈل بنائیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کوئی ریسرچ بیس چیزیں کرنے جائیں گے فیوچر میں عوام کے؟ اس کے بعد ہمارے یوتھ کے اندر یا پبلک کے اندر جو ڈر اور خوف ہے، کوئی بھی چیز سٹارٹ لینے سے پہلے سب سے پہلے وہ ڈر جاتے ہیں کہ بس ہمیں رسک جو ہے وہ یہ نقصان کا سوچتے ہیں، فائدے کا نہیں سوچتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے؟ جیک مان ہے جو ایشیا کا میرا خیال ہے اس وقت دوسرا امیر ترین آدمی ہے، یہ چائنیز ہے. اس نے زندگی میں بڑی خواریاں اٹھائی ہیں اور آخر میں آ کے کامیاب ہو گیا. اس وقت میرے خیال میں وہ 45 بلین کے آس پاس اس کی اس وقت فارچون ہے. تو اس بندے نے ایک بڑی زبردست بات کی تھی، کہتا کہ جب آپ بندر کے سامنے کیلے رکھیں گے اور ساتھ میں پیسے رکھیں گے تو بندر کہتا کہ وہ کیلے اٹھائے گا، پیسے نہیں اٹھائے گا. وجہ یہ ہے کہ بندر کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پیسوں سے کیلے بھی آتے ہیں. تو یہ سیم کہانی جو ہماری لوگ ہوتے ہیں ان کے معنی میں بھی بیٹھی ہوتی ہے. انہوں نے 2-4 چیزیں سوچی ہوتی ہیں. گورنمنٹ کی ایجاب پکی ہوتی ہے، حالانکہ انسان کی اپنی لائف پکی نہیں ہے. آپ کی اپنی لائف بھی پیرش ہو سکتی ہے کسی بھی ٹائم. تو آپ جب میں کیوں ڈھونڈتے ہیں کہ یہ ہمیشہ میرے ساتھ چلے گی، یا آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ چشمہ ہے؟ وہ بھائی چشمہ ہے کتنا ہے؟ سوال یہ ہے. آپ کو 20-30 روپے ملتے ہیں یا 40 روپے ملتے ہیں، تو اس سے تو آپ کے بچوں کی فیس بھی پوری نہیں ہوتی. تو آپ کیوں اس طرف جاتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے جو چونکہ یہ علاقہ بہت غریب تھا، دنیا کے دوسرے خطوں کے تو یہ بھی غریب تھا، تو یہاں جو پہلا جو چینج آیا تھا وہ ہمارے فوجی بہنوں لایا تھا. لوگ جا کے فوج میں بھرتی ہوتے تھے، وہاں سے ان کی ایک اچھی انکم آتی تھی، ان کا گھر چل جاتا تھا. پھر دوسرا جو ریولیوشن آیا وہ آیا گورنمنٹ جاب سے. کوئی ٹیچر لگ گیا، کوئی بینک میں لگ گیا، کوئی کہیں لگ گیا. تو ابھی تک ہم اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. اب تیسرا جو ریولیوشن ہم نے لانا ہے وہ کاروبار کے تھرو لانا ہے. اور کاروبار کے لیے سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ جیسے آپ نے کہا کہ ڈر اور خوف ہے، کہ لوگوں کو اتنا ڈرایا گیا ہے، یا بیڈ ایگزامپلس ہیں معاشرے میں کہ بہت سے لوگوں نے ٹرائز کی اور وہ ناکام ہو گئے. تو اس میں کاروبار کا قصور نہیں ہوتا، اس کے اپنے پلاننگ کا قصور ہوتا ہے. اب ایک لفظ ہے کیلکولیٹڈ رسک. یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کاروبار کرنے سے پہلے ایک ہوم ورک کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ میں فلاں کاروبار شروع کروں گا، اس کے لیے اتنے رقم کی ضرورت ہوگی، فلاں جگہ پہ میں یہ کام کھولوں گا، اس کے اتنے کسٹمر ہوں گے. اس کو کہتے ہیں بزنس پلان. آپ ایک اچھا بزنس پلان بنائیں. اگر آپ خود نہیں بنا سکتے ہیں اور آپ کو تھوڑا بہت بھی سرمایہ ہے تو کسی کنسلٹنٹ سے یہ کام کرا سکتے ہیں کہ بھائی میں فلاں کاروبار میں جا رہا ہوں اور میں کتنے انویسٹ کروں، مجھے کیا کیا کرنا چاہیے. اگر آپ کے پاس خود آئیڈیا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. میں نے ایک چھوٹی سی مثال ہے، میرے ایک دوست ہیں موسیٰ بھائی، ویلنس فارمیسی والے. موسیٰ بھائی جاب کرتے تھے اجمان میں اور میں اکثر آتا جاتا رہتا تھا. تو ہر دفعہ موسیٰ بھائی یہی کہتے تھے کہ بھائی شاہد بھائی میں نے بھی آپ کی طرف سے بزنس کرنا ہے. تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ بھائی آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ
ریٹیل کا ہے, میں کوئی اور کام کر رہا ہوں مارکیٹنگ کا, تو آپ ریٹیل میں آ جائیں. تو ان کو میں نے ایک طرح سے کنونس کیا, ان کو لایا, ان کے لوکیشن سلیکٹ کرائی, اور آج اس نے ایک بہت اچھا کاروبار شروع کیا اللہ کے فضل سے, ویلنس فارمیز کے نام سے. یہ جمعیت خانہ بازار میں ہے, آپ میں سے کوئی بھی وزٹ کر سکتا ہے. اور روٹین کی طرح لوگوں نے اس کو بہت ڈرایا, جب وہ ظاہر ہے لاکھوں میں تنخواہ لے رہے تھے, وہ چھوڑ کے آ گئے تو لوگوں نے بہت ڈرایا ان کو کہ مصعب بھائی آپ غلط اسٹیپ لے رہے ہیں, آپ دبئی میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ اچھے پیسے کما رہے تھے, آپ یہاں کہاں آ گئے ہیں. لیکن ان کی میں نے بالکل اس کو پیٹ پہ کھڑا رہا, ان کو میں سپورٹ کرتا رہا. میں نے کو یہ کہا کہ آپ کو لوگ ڈرائیں گے, آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے, تو آپ نے ان سے ڈرنا نہیں ہے. اور اللہ کا فضل سے آج مصعب بھائی کے پاس میرا خیال یہ ہے کہ اس کے پاس کم از کم 5 سے 6 ملازم ہیں, اور اچھی ان کی سیل چل رہی ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد وہ گلگت کے بہت اچھے کاروباریوں میں سے شمار ہوں گے, ان کا شمار ہوگا. تو بات یہ ہے کہ آپ نے گائیڈنس کرنی ہے. میں اسی طرف آیا اسی لیے ہوں کہ میں لوگوں کو کاروبار کی طرف لاؤں, ان کا خوف اور جو فیئر ہے ان کے اندر اس کو ختم کروں, اور ان کو کنونس کروں کہ بھائی ساری زندگی جو ہے نا آپ گورنمنٹ جابس کے پیچھے نہ جائیں. آپ کے اندر ہر بندے کے اندر پوٹینشیل ہوتا ہے, آپ نے اس پوٹینشیل کو ایکسپلور کرنا ہے, آپ نے اس کو پریکٹیکلٹی کرنی ہے, آپ نے اس کو لانا ہے اس میں. تو یہی چیزیں ہیں جن کے کرنے کے لیے میں پولیٹکس کی طرف آیا تھا. بہت زبردست, آپ کے اچھے آئیڈیاز ہیں. اپنا ڈاکٹر صاحب, آپ اگر آپ کی ہم بزنس پروفائل کے اندر, جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ تقریباً پچھلے کئی اشہروں سے مارکیٹنگ کرتے ہیں, گلگت بلتستان کے ہمارے پاس جو پروڈکٹس ہیں نیچر کی شکل میں, ریسورسز کی شکل میں, ان کی مارکیٹنگ ہم ورلڈ وائڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ ورلڈ وائڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس فی الحال تو جو چیزیں اویلیبل ہیں نا ان پہ فوکس کریں. مثلا آپ کا ٹورزم بہت بڑا یہ اوپن پوٹینشیل ہے, اس میں آپ اس میں فی الحال انویسٹ کریں, لوگوں کو سہولتیں دے دیں, یہاں پہ ویلیز تک ایکسیس دے دیں, ان کو خوف ڈر جو ہے اس کو ختم کریں. اس کے بعد ہمارے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے جو آپ بات کر رہے ہیں, ایکسپورٹ کرنے ہمارے پاس منرلز ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے ہمارے پاس دنیا کی منرلز ہیں, ان کو ہم یہاں پہ فنش گڈ کی شکل میں مثلا انگوٹھیاں بنا سکتے ہیں, آپ اس کو ہار بنا سکتے ہیں, ان چیزوں سے ان کو بنا کے آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, اس کی بڑی ویلیو ہوگی. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو فروٹ ہے, یہ بالکل اگر ہم آرگینک کی طرف جائیں اس میں کھاد واد نہ ڈالیں, تو آرگینک جو فوڈ ہوتی ہے یا آرگینک جو فروٹ ہوتا ہے اس کی ایک الگ ہی مارکیٹ ہے دنیا میں, اس کی ٹیسٹ بھی الگ ہوتا ہے, اس کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے, اس کے پیسے بھی زیادہ ہیں. اسی طرح سے ہمارے پاس فروٹ پروسیسنگ ایک بہت بڑا پوٹینشیل ایریا ہے جہاں پہ ہم کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے پاس منرل کے اندر آپ گرینائٹ کی بات کریں, گرینائٹ ہمارے پاس گرین گرینائٹ انڈیا سے آتا ہے, یہاں جو لگا ہوا ہے وہ گرینائٹ انڈیا سے آیا ہوا ہے. آپ اندازہ کریں کہ ہمارے پاس گرینائٹ ہمارے پاس ہے, یہ جو پہاڑ جتنا بھی پتھر ہے یہ گرینائٹ ہے. بیسیکلی گرینائٹ کوئی الگ چیز نہیں ہوتی ہے, اسی پتھر کو آپ نے کاٹنا ہوتا ہے مشینوں سے, اس کو پالش کرنا ہوتا ہے, اور اس کو آپ نے آگے بھیجنا ہے. وہ کتنا بڑا ایریا خالی پڑا آپ اسے اندازہ کریں. اور کل اگر اللہ کرے کہ ہمیں یہ حقوق ملتے ہیں, ہمیں صوبہ بنتا ہے, اور ہمارے پاس یہ رائٹ آ جاتا ہے جی بی کے لوگوں کے پاس کہ ہم جو آپ کو لیز ہے وہ اپنے لوگوں کو دے سکیں, تو یہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا ایریا ہے کہ آپ اپنے پتھر جو ہے نا آپ کے جو پڑے ہوئے ہیں آس پاس ہر جگہ پہ, انہیں کو کاٹ کے آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں دنیا بھر میں. آپ کے پاس ماربل ہے دنیا کا ماربل ہے, آپ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس منرل ہیں, ایکسپلور کریں, ان کو نکالیں, اس کو ایکسپورٹ کریں. آپ فروٹ پروسیسنگ کریں, ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, مارکیٹنگ کے ساتھ جب ہم ویلیو ایڈیشن کی, جیسے کہ آپ نے بات کیا کہ ہمارے پاس جو پروڈکٹس ہیں ان کی ویلیو ایڈیشن یہاں پہ بہت کم ہے. جس طرح ہمارے پاس ہم لائف سٹائل کے اندر جاتے ہیں, ڈیری کے اندر جاتے ہیں, دیگر جتنے بھی شعبے ہیں زندگی کے, ان سب کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے, لیکن ہم اس سے استفادہ نہیں کرتے ہیں, اس کی ویلیو ایڈیشن نہیں کرتے ہیں. سپوز ایک پودا ٹماٹر کا ہے, اس سے ہم 1 کلو ٹماٹر ہمارے پاس جو ٹریڈیشنلی ہے اس سے 1 کلو ہم اگاتے ہیں, اس کے جگہ میں ہم چائنیز ٹماٹر لے کے آ جاتے ہیں تو وہ تقریباً ہمیں 10 کلو دیتے ہیں. اسی طرح اچھی نسل کی گائیں ہیں, اس طرح جتنے بھی ہمارے پاس جو پروڈکٹس ہیں یا جتنے بھی پوٹینشیل ہے اس کی ہم ویلیو ایڈیشن کیسے کر سکتے ہیں؟ ویلیو ایڈیشن کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. سب سے پہلی بات فروٹ پہ جاتے ہیں. فروٹ پروسیسنگ کے لیے آپ کو پلانٹ چاہیے ہوتا ہے, جہاں پہ آپ فروٹ کو پروسیس کریں گے, ان کی صفائی کریں گے, ان سے فنگس وغیرہ کو نکالیں گے, اس کو پھر اچھی پیکنگ میں بھیجیں گے, اس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے. اور ہمارے لوگ جی بی کے لوگ چونکہ کاروبار کی طرف ان کا رجحان کم ہے, تو یہ جیسے پیسے ملتا ہے یا تو این سی پی گاڑی خرید لیتے ہیں, یا جناب جا کے پلاٹ خرید اس پہ گھر بنا لیتے ہیں, بجائے اس پیسے کو اس طرح کے پروڈکٹ کام میں انویسٹ کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ ہم ڈاؤن کنٹری سے لوگوں کو کنونس کریں, یہاں سے ہم وفود بھیجیں چیمبرز میں, مختلف چیمبرز میں, وہاں سے ان کو کنونس کریں کہ ہمارے پاس فروٹ پروسیسنگ کی جگہ ہے, آپ آ جائیں اور ہم سے یہ چیزیں کر لیں. ابھی ہنی ہمارا کام ہو رہا ہے ادھر اچھا خاصا, میں نے دیکھا کہ مختلف جگہوں پہ لوگ اس کو کر رہے ہیں, اور اس کی ٹھیک ٹھاک میں نے مارکیٹ دیکھی ہے دبئی کے اندر کہ اس کا ریٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہے, زیادہ ہے اس کا. تو ویلیو ایڈیشن کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے. بیسیکلی یہ ویلیو ایڈیشن انویسٹمنٹ کے بغیر نہیں ہوگی, اور اس کے لیے ہمیں لوکل جو پیسے والے لوگ ہیں ان کو کنونس کرنا ہوگا کہ آپ یہ انڈسٹری لگائیں, یہ پروسیسنگ پہ آ جائیں اور لوگوں کے لیے روزگار بھی پیدا کریں.
پھر وہی بات گھوم پھر کے وہی بات ہے کہ ہم نے لوگوں کو کاروبار کی طرف کنونس کرنا ہے، ان کا مائنڈ بنانا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ان کے لیے پلان بنا کے دینے ہیں، بزنس پلانس بنا کے دینے ہیں، پھر جا کے ویلیو ایڈیشن ہوگی۔ ویلیو ایڈیشن غریب آدمی نہیں کر سکتا، ویلیو ایڈیشن کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، اور اس کے لیے پھر وہی دو ہی دروازے ہیں، یا آپ نیشنل لیول پہ جا کے چیمبرس کے تھرو لوگوں کو کنونس کریں، یا پھر آپ انٹرنیشنل جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان کو کنونس کر کے یہاں لائیں اور ان سے انویسٹمنٹ کرائیں۔ اچھا، انویسٹمنٹ کی بات جب ہم کرتے ہیں تو دنیا بھر میں ایسے انویسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کیسے گلگت بلتستان میں انویسٹرز کو لا کے اٹریکٹ کر کے یہاں کے جو ریسورسز ہیں، یہاں کے جو پوٹینشیل ہے اس سے ہم فائدہ لے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو اسمبلی میں ایسے لوگ بھیجنے ہوں گے جن کو انویسٹمنٹ کا مطلب پتہ ہو، ان کو انٹرنیشنل لنکس کا پتہ ہو، اور ان کو پتہ ہو کہ انہیں کرنا کیا ہے۔ ہم تو یوزلی اپنے خاندان شین یش کن شیا سنی اسی بیس پہ آپ نمائندے آپ اسمبلی میں بھیجتے ہیں، اور آپ پھر ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل انویسٹر کو بلا کے لائیں گے، تو یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو ہمیشہ میرٹ پہ نمائندے لانے ہوں گے جن کو پتہ ہو کہ بھائی معیشت کیسے چلتی ہے، ہماری پریارٹیز کیا ہونی چاہیے، ہم نے کہاں سے انویسٹمنٹ لینی ہے، کس کے پاس جانا ہے۔ اچھا، چیمبر کے پاس جانا ہے، ہم نے وہ جو ہے آپ کا ایکسٹرنل سورسز ہے وہاں سے انویسٹمنٹ لانی ہے، تو اس کے لیے تو آپ کو اپنی قیادت چینج کرنی پڑے گی۔ یہ کام انٹرویو دے کے یا 2-4 کالم لکھ کے یہ کام نہیں ہونا، اس کام کے لیے آپ کو اپنی قیادت بدلنی پڑے گی۔ اچھے لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو آپ آگے لائیں گے جن کو ان چیزوں کی سمجھ ہو، تو وہ پھر اپنے قوم کو سمجھا سکیں گے۔ میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ عالم اسلام اور عالم اسلام پھر پاکستان اور ہمارا علاقے کا جو بڑا ایشو ہے وہ لیڈرشپ کا ہے۔ ہم آج تک اچھے لیڈر پیدا نہیں کر سکے، اگر ہمارے پاس اچھے لیڈر پیدا ہوتے تو آج ہم دنیا میں کہیں اور ہوتے۔ اچھا، اس میں جو آپ نے کہا کہ اچھی لیڈرشپ نہیں آتی ہے، عوام سلیکٹ نہیں کرتی ہے، تو مجھے جو لگتا ہے ہمارا جو مسئلہ ہے وہ گراس روٹ لیول پہ ہی ہے۔ مینس پڑھے لکھے لوگ ہوئے وہ پولیٹکس کے اندر نہیں آتے ہیں، الیکشن کے اس پروسیس میں حصہ نہیں لیتے ہیں۔ جس طرح ہم ایگزامپل دیتے ہیں کہ کہیں پہ ایک پوسٹ آتا ہے تو وہاں پہ ایک پوسٹ کے لیے ہزاروں کوالیفائڈ ماسٹرس لوگ اپلائی کرتے ہیں، حالانکہ یہ جو لیجسلیٹو اسمبلی کے جو ابھی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں 5 سال کے بعد، تو وہاں پہ سپوز کسی بھی حلقے کی مثال لے تو وہی لوگ ہیں جو پچھلے 5, 10, 20 سالوں سے الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ اس میں نہیں آ رہے ہیں اس پروسیس کے اندر۔ تو آپ کیسے موٹیویٹ کریں گے پبلک کو، عام یوتھ کو، کہ وہ اس پروسیس کا حصہ بنے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنس ہے۔ اسی پروسیس کے تھرو ہی جا کے انہوں نے لیجسلیشن کرنی ہے، اسی پروسیس کے تحت ہی جا کے ہمارے سسٹم میں بہتری آنی ہے، چینج آنا ہے۔ آپ کیسے موٹیویٹ کریں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ پولیٹیشین کو ایک پلان کے تحت گندہ کیا گیا ہے، یعنی جس بندے کو آپ ووٹ دے کے اسمبلی میں بھیجتے ہیں اس کو ٹارنش کیا گیا اس کا امیج کو۔ پہلی بات یہ ہے کہ لوگ اس لیے کہتے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ آپ شریف آدمی ہیں، آپ سیاست میں کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا کیا سیاست میں ڈاکو بھیجنے چاہیے؟ کیا وہاں پہ سمگلر جانے چاہیے؟ سیاست ایک ایسا پیشہ ہے کہ جس میں ہمیشہ موجود لوگوں کو جانا چاہیے، اچھے لوگوں کو جانا چاہیے، نوجوان لوگوں کو جانا چاہیے جن کے پاس قیادت کی صلاحیت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور غلط فہمی پیدا کی گئی ہے سیاست کے بارے میں کہ یہ اس پر بڑا خرچہ آتا ہے، آپ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اتنا بھی خرچہ نہیں آتا جتنا لوگ بتاتے ہیں۔ ایک اور تاثر یہ ہے کہ آپ کمانے کے لیے اس میں جاتے ہیں، سیاست میں جاتے ہیں، اور یہ کسی حد تک صحیح بھی ہے کہ اس فیلڈ میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں انہوں نے پیسے ہی بنائے ہیں، انہوں نے پروجیکٹ ایسے ڈیزائن کیے کہ جہاں سے وہ کمیشن لے سکیں۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، ہمارے حلقے کی مثال دیتا ہوں۔ کیا دسوں کا روڈ اس طرح ہونا چاہیے جو جیسا بھی ہے بنایا گیا؟ ہاں، اس کی جگہ آپ نے بہت سے ایسے پروجیکٹ لگائے ہیں اس حلقے 3 کے اندر جن کی ضرورت نہیں تھی۔ اب میں نام لوں گا تو پھر کہیں گے کہ اس نے فلاں جگہ کا نام لیا، میں نام نہیں لوں گا۔ آپ نے اپنی پریورٹیز بھی سیٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ایسا کریں گے، پیسے کمانے کے لیے نہیں آئیں گے بلکہ خدمت کے جذبے سے آئیں گے، تو پھر لوگ آپ کو عزت بھی دیں گے، آپ کامیاب بھی ہوں گے اور آپ کو لیڈرشپ بھی پرووائڈ کریں گے۔ میں اس لیے آیا ہوں، مجھے اللہ کے فضل سے میں اتنا اچھا کماتا ہوں کہ مجھے شاید ضرورت نہیں ہے کہ میں عوامی فنڈ سے چوری کروں یا میں پروجیکٹ ایسے ڈیزائن کروں جہاں سے مجھے کمیشن مل جائے۔ تو اس طرح کے لوگوں کو جن کی اچھی کمائی ہے، جو اچھا کماتے ہیں، معاشرے میں اچھا ایک پوزیشن رکھتے ہیں، ان لوگوں کو آنا چاہیے کاروبار کے اندر۔ آپ ایک بے روزگار آدمی کو کاروبار کے اندر پھینکیں اور اس کو کہیں کہ یہ شین ہے اس کو ووٹ دینا، یہ اشکن اس کو ووٹ دینا، یہ سنی اس کو ووٹ دینا، میرا نہیں خیال کہ آپ اپنی قوم کے لیے کچھ کر سکیں گے۔ اگر آپ نے قوم کے لیے کچھ کرنا ہے تو اس سیاست کی عزت کرائیں لوگوں سے، سیاست کو یہ آپ لیڈر آگے بھیجتے ہیں اس کی عزت کریں۔ آپ دیکھیں نواز شریف کو گالیاں پڑ رہی ہیں، زرداری کو گالیاں پڑ رہی ہیں، آپ دیکھیں عمران خان کو گالیاں پڑ رہی ہیں، لیکن جو لوگ پیچھے بیٹھ کے گند کرتے ہیں اصل میں ان کی لوگ عزت کرتے ہیں۔ جو لوگ استعمال ہوتے ہیں ان کو خراب کرنے کے لیے ان کی ایک عزت ہے معاشرے کے اندر۔ تو میں اتنا کہوں گا کہ جن لوگوں کو آپ ووٹ دیتے ہیں ان کو عزت بھی دے دیں ساتھ، تاکہ اچھے لوگ پالیٹکس میں آ جائیں اور آپ کی رہنمائی کر سکیں۔ دنیا میں مسائل جو ہے نا وہ صرف سیاستدان حل کرتے ہیں، لیکن گالیاں بھی ان کو پڑتی ہیں۔
یہ ہماری بدقسمتی ہے عالم اسلام کی اور پلس پاکستان کی کہ ہم اپنے ہی لیڈروں کو جن کو ہم ووٹ دے کے آگے بھیجتے ہیں ہم ان کو گالیاں دیتے ہیں، اور جو ہم سے تنخواہیں لیتے ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں. یہ اس رویے کو ہمیں چینج کرنا ہوگا، اور تاکہ ہم اچھے لوگ اس فیلڈ میں آ جائیں اور خدمت کر سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب گلگت بلتستان کے مستقبل کا جو ہے وہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ ہماری جو محرومیاں ہیں اس کا خاتمے کے لیے مین سٹریم اس کے دھارے میں قومی دھارے میں گلگت بلتستان کو لایا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو اپنی ہمیں عبوری طرز کا جو سیٹ اپ دے رہے ہیں، کیا اس سے ہمارے مسائل حل ہوں گے؟ میرا یہ جو موقف ہو وہ ذاتی ہوگا، چونکہ میں پاکستان مسلم لیگ میں کوئی عہدہ نہیں رکھتا، تو آپ اس چیز کو جو میرا موقف ہوگا اس کو میرا ذاتی موقف سمجھ کے اس کو آگے پیش کریں. اس میں کوئی پارٹی کا موقف نہیں ہے، میں پارٹی کا سپوکس مین نہیں ہوں. ٹھیک ہے. یہ جو آپ حقوق کی بات کر رہے ہیں، یہ ہمارا 73-74 سال ہو گئے کہ ہمیں حقوق سے محروم رکھا گیا، اور لوگوں میں اس کی وجہ سے احساس محرومی پیدا ہو گیا، اور اس کے باوجود بھی آج بھی لوگ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں 70 سال کے بعد بھی. حالانکہ آپ دیکھیں بلوچستان میں لوگ علیحدگی کی بات کر رہے ہیں، سندھ میں علیحدگی کی بات کر رہے ہیں، ہم نے کبھی علیحدگی کی بات نہیں کی ہے. باقی جو مسئلہ حل ہو رہا ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو پاور کوریڈورس سے انہوں نے فیصلہ کیا. یہ کوئی سیاسی حکومت کا یا عمران خان صاحب کا فیصلہ نہیں لگتا. جب ریاست فیصلہ کرتی ہے کسی مسئلے کو حل کرنے کا تو اس میں سنجیدگی نظر آتی ہے، اس میں سٹیپس نظر آتے ہیں، اور اس کا الٹیمیٹ بینیفٹ بھی ہوتا ہے. ابھی جو ریسنٹلی میٹنگ ہوئی، آپ نے بھی سنا ہوگا، پریس میں بھی آیا، کوئی یہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ سیاستدانوں کو بلایا گیا تھا، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے ان کو بلایا تھا، ان کے ساتھ بات کی ہے. اور انشاءاللہ مجھے امید یہ ہے کہ یہ جو ہمارا صوبے کا ایشو تھا وہ حل ہو جائے گا. اس کے لیے 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ انڈیا نے جو 370 آرٹیکل کو ایبروگیٹ کیا یا 35A کو ایبروگیٹ کیا، تو اس کا سادہ الفاظ میں مطلب یہ تھا کہ ادھر تم ادھر ہم. ٹھیک ہے، تو انڈیا نے اپنا حصہ اٹھا لیا. اب ہمارے پاس یہ آزاد کشمیر پلس کشمیر اپنا گلگت بلتستان رہ گیا ہے. تو اگر ہم اس کو صوبہ بنا لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. پہلا اسٹیپ تو ان کا تھا. دوسرا، جی بی کے لوگوں میں خاص طور پر نوجوانوں میں بڑی اویئرنیس آ گئی ہے. وہ یہی مانگ رہے ہیں یا تو ہمیں صوبہ بناؤ، آئین کا حصہ بناؤ اپنا، یا پھر ہمیں کشمیر طرز کا سیٹ اپ دے دو. اور تیسرا جو فیکٹر ہے وہ سی پیک بھی ہے، جس کی وجہ سے شاید ہمیں یہ سیٹ اپ ملے گا. سی پیک میں بھی آپ کو انٹرنیشنل جو ہے نا وہ ڈونیشن یا آپ کو انویسٹمنٹ نہیں ملے گی جب تک آپ اس کو اپنا لیگلائز ایسا نہیں کرتے. مثلاً آپ کو دیامہ باشر ڈیم کے لیے آپ کو ورلڈ بینک فنڈنگ نہیں کرے گا جب تک آپ اس کو اپنا لیگل حصہ نہیں بناتے ہیں، اپنا ہینڈی کور نہیں دیتے ہیں. تو ابھی جب یہ دیگر کور مل جائے گا انشاءاللہ انتخابات کے بعد، تو انڈیا تھوڑا بہت شور مچائے گا، لیکن اس کے بعد وہ بھی ہماری تک خاموشی اختیار کریں گے. ڈاکٹر صاحب، اگرچہ ہمارے سوالات بہت زیادہ ہیں لیکن وقت کی کمی ہے، لاسٹ میں آپ پبلک کے لیے اور یوتھ کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میرا ہمیشہ ایک ہی میسیج ہوتا ہے کہ آپ جس کو بھی ووٹ دے دیں، میرٹ پہ ووٹ دے دیں. نسل، زبان، علاقہ، فرقہ اس کی بیس پہ ووٹ نہ دے دیں. ووٹ اس کو دے دیں جو آپ کے مستقبل کے لیے آپ کو قیادت مہیا کر سکے. اور ان چیزوں سے ہٹ کے اپنی پریارٹی سیٹ کریں. آپ اپنا فوکس معیشت پہ رکھیں، اپنا فوکس تعلیم پہ رکھیں، اپنا فوکس صحت پہ رکھیں. آپ کا فوکس فرقہ پرستی نہیں ہونا چاہیے، آپ کا فوکس زبان کی ڈفرینسز نہیں ہونا چاہیے، آپ کا فوکس علاقائیت نہیں ہونی چاہیے. بس میں اتنا کہوں گا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دے دیا. انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس قسم کی انٹریکشن کی چیزیں ہماری چلتی رہیں گی. ناظرین، لاسٹ میں اس پیغام کے ساتھ کہ آپ کی معیشت جو ہے وہ آپ کی ریٹ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. آپ اپنی اکانومی کو مضبوط کریں، آپ اپنی جو ہے وہ غربت کے خاتمے کے لیے آپ اپنی سوچ کو تبدیل کریں. یقیناً ہم اپنی معیشت کو مضبوط کر کے ہم اپنی دنیا کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ کسی اگلے مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان سمر عباس قذافی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.